नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बजट की स्पीच में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बजट के हवाले से अपनी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अपनी स्पीच की, जिसमें उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कभी भी कोरोना पेंडेमिक से निपटने के मामले में कभी ना तो कंफ्यूज थी, ना कभी दो माइंड्स में थी। शुरू से हमारी एक ही किस्म की थिंकिंग थी। हमने उस वक़्त से लॉकडाउन शुरू कर दिया जब पाकिस्तान में अभी डेथ्स नहीं हुई थी। ये सारी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन करप्शन के हवाले से, नैब के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से उन्होंने जो बात की वो बड़ी अहम है। वो अहम इसलिए भी है कि जब मैं बाकी प्रोग्राम की चीज़ें आपके सामने रखूँगा तब आपको समझ आएगा कि ये टुकड़ा इतना अहम मेरे नज़दीक क्यों है और आपके नज़दीक भी हो जाएगा। ज़रा सुन लेते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने क्या कहा। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में अगर सही माने में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ना चला, हम किसी सूरत इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत, उनके इलाज करने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं। जब आप किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और ये जो नैब है, ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले, यहां डिबेट ही नहीं हो सकती। जब बात करो वो शुरू हो जाता है कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाता। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वज़ीर आज़म ने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, नैब के हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन दी, जिसका टुकड़ा मैंने आपको सुनाया भी है। ये और ही बात है, बहुत दिलचस्प है कि आज ही के दिन में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, वो साहिवाल रेंटल पावर प्रोजेक्ट के केस में, ये वही केस है, ये वही रेंटल पावर के केसेस हैं जिसमें राजा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी थे जून 2012 से लेकर मार्च 2013 तक। लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान के वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, आपको याद करवाऊंगा। और ये वही ज़माना है जहां पाकिस्तान के सारे मीडिया ने और सारी अपोजिशन ने, उस वक्त PMLN अपोजिशन में थी, उनकी छेड़ रखी हुई थी राजा रेंटल। उसकी वीडियोज़ बनती थीं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती थीं, उसके ऊपर एक खेल तमाशा जारी था, उस पर अखबारात के बेतहाशा सैकड़ों की तादाद में कॉलम लिखे गए और ये सब कुछ हुआ। और आज जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब के ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। उनके साथ बाकी भी जो सब लोग थे उनको भी अदालत ने 1 ऑफ दी 11 रेफरेंसेस में उनको बरी कर दिया है। एक तरफ वज़ीर आज़म अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये वाली सूरत हाल हमारे सामने है। और इस पर बड़ी तफसील से मैं चाहूँगा कि अपने पार्टिसिपेंट से का मैं रद्द अमल लूँ। लेकिन आज दूसरी बीच में चीज़ दिखा देता हूँ असम्बली की, को मुझे थोड़ी हैरानगी भी है इस चीज़ के ऊपर। बहरहाल बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मेरे साथ एक मनाजरा कर लें। बिलावल भुट्टो ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी सुन लेते हैं। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम साहब को कि या इधर आके डिबेट करे, फेस टू फेस डिबेट करे, जहां आप ऑपोजिशन का सवाल का जवाब दो, या टीवी पे, आपका बड़ा शौक है टीवी पे जाने को। हम चैलेंज करते हैं वजीर आजम साहब को कि हमें टीवी पे डिबेट करे, कहीं ना कहीं आए, ताकि आप जो झूठ आप हर तकरीर में दोहराते हो, जो झूठ आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हो, उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। नाज़रीन, पता नहीं ऐसा मनाजरा कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मनाजरा होना चाहिए, लेकिन जिस लबो लहजे में इस मनाजरे का डिमांड किया गया, जिस तरह की तकरीर ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब ने आज की है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मनाजरा जो है हो पाएगा, या अगर होगा भी तो उसका इस कौम को कोई फ़ायदा होगा। लेकिन जो और बहुत से इशूज़ हमारे सामने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फवाद चौधरी साहब के हवाले से कल रात को बहुत बड़ी खबर थी कि फवाद चौधरी साहब से या तो वज़ीर आज़म ने एक्सप्लेनेशन मांग ली है या उनका रेजिग्नेशन मांग लिया है। फिर ये भी खबर आई कि नहीं, वज़ीर आज़म पे प्रेशर तो बहुत है उनकी पार्टी की तरफ से, असद उमर साहब की तरफ से बहुत कंप्लेंट है, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से बहुत कंप्लेंट है। लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। फवाद चौधरी साहब ने कोई आधी रात के करीब एक ट्वीट किया, बहुत देर से रात को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जब तक वज़ीर आज़म का मुझे एतमाद हासिल है, वज़ीर आज़म उस वक्त तक तो मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मुझसे कोई इस्तीफ़ा नहीं ले सकता। ये भी एक ऐसा इशू है, एक फॉल्ट लाइन है, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे स्टूडियो में थोड़ी देर में, अभी मेरे साथ फ़ोन लाइन के ऊपर हैं वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर जनाब अली जैदी साहब मेरे साथ होंगे, अभी फ़ोन लाइन पे मेरे साथ हैं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा हैं, PMLN के पहले एडवाइज़र रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, वेरी वोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द PMLN's पॉइंट ऑफ व्यू, अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू के, वो भी मेरे साथ हैं वाया वीडियो लिंक। और इरफान कादर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के रह चुके हैं,
ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں, وہ بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین. اگر میں شروع کر سکوں, علی زیدی صاحب, وزیر اعظم پاکستان نے ایک دفعہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, نیب کی بات کی, بہت انہوں نے اعتماد سے بات کی, لیکن آج ہی کے دن میں راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف جو کیس تھا اس کو اکاؤنٹیبلٹی نے اس کو داخل دفتر کر دیا اکاؤنٹیبلٹی کی کورٹ نے. کیسا آپ محسوس کرتے ہیں, کیا ہے اس کے اوپر آپ کی حکومت کا رد عمل؟ معید دیکھیے, بات یہ ہے کہ سزا اور جزا کا جو نظام ہے نا وہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے, اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے, دیکھیں آپ نے اگر نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, یہ نہیں, تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. سر یہ روزے کا معاملہ نہیں ہے, یہ پبلک آفس کے ابیوز کا معاملہ ہے. وہ تو اللہ اور انسان کے درمیان میں ہے نا, اس کا کسی حکومت سے تعلق نہیں. لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے دنیا میں, کسی کے ساتھ زیادتی کی, اس کا معاف کرنے والا وہ انسان ہے. اب اس قوم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو اور آپ معاف کرتے ہیں ساروں کو, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. میں تو منسٹر صاحب یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ معاف کریں نہ کریں, میں تو آپ کے ساتھ ہوں. جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے پبلک آفس ہولڈرز کی, میں تو سپورٹ کر رہا ہوں آپ کو. میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹیبلٹی ہو نہیں رہی, میکینزم کوئی نہیں ہے. آپ کی حکومت نے قانون بنایا, یہ اس لیے فارغ ہو گئے ہیں سب لوگ کہ آپ کی حکومت نے یہ قانون بنایا کہ جب تک آپ یہ ثابت نہ کر سکے پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن کہ جس کے اوپر الزام ہے اس نے ذاتی طور پہ کوئی اس کو پرسنل بینیفٹ ہوا ہے, چونکہ پروسیکیوشن اور نیب یہاں ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے باقی سب لوگوں کو پرسنلی ان کے بینک اکاؤنٹ میں کہیں سے پیسے آئے ہیں, اس لیے کیس فلاپ ہو گیا. کیس کی پوری میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ معید بات یہ ہے کہ یہ بالکل پروسیکیوشن پاکستان میں ویک ہے 100%, لیکن اسی لیے یہ قانون بھی شاید اس لیے بنایا گیا ہے, اور یہ قانون کو اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر آپ میں اصل میں آپ کے ایلیویٹر میں چڑھ گیا, آپ ان کا اوپینین لے لیں, میں اوپر آ کے آپ کو لائیو جواب دیتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ لائیو میں آتا ہوں اور اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ کا جواب دوں گا. اسی سوال کو اگر میں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے پاس لے جاؤں. مصدق ملک صاحب, یہ جو نیا قانون بنا ہے, پہلی تو بات ہے کہ جو کیس بنے تھے یہ سارے راجہ رینٹل کے زمانے کے, آپ کو بھی یاد ہوگا, خود آپ شاید اتنے ایکٹیو نہیں تھے اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں, لیکن جو تمام لوگ مجھے سن رہے ہیں, جو سارا میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ دن رات یہاں پہ نعرہ لگایا گیا راجہ رینٹل کا. آپ کی جماعت کے تمام لوگ ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے, خواجہ آصف صاحب کو ہی لے لیں, راجہ رینٹل راجہ رینٹل راجہ رینٹل کی گردان جو ہے وہ چلتی رہی. اس پہ ویڈیو کلپ بنتے تھے, اس پہ ڈاکومنٹریز بن گئیں, اس پہ پتہ نہیں درجنوں پروگرام ہوئے, سینکڑوں کالم لکھے گئے, کتنی نیوز سٹوریز آئیں, اور اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا. تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی جس طرح انصاف کے متعلق کہا جاتا ہے, انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. یہاں پہ نا انصاف ہو رہا ہے اور نا انصاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. میں آپ کو بے شمار کیسز گنوا سکتا ہوں, وہ تو ابھی آپ کو 2 ایگزامپل دینے لگے تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا 22 ارب روپے کا UPI کا ایک کیس چل رہا ہے, وہ کہاں گیا بھائی؟ NICL کا ایک کیس ہے 44 ارب روپے کا, وہ کہاں گیا بھائی؟ ایک BRT کا کیس ہے, آپ کو معلوم ہے کئی پروگرام ہو چکے ہیں, وہ کہاں گیا؟ منرلز اور میٹلز کے کیسز ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ کہاں گئے؟ وہ مالن جبا کا ایک کیس سننے میں آیا تھا, بھائی وہ کہاں گیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ دوسری ایگزامپلز دے رہے ہیں نا, میں تو میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے آپ سے بہت راجہ رینٹل کہہ کے ان کو, دیکھیے میں تو اس کو, لیکن آپ کی پارٹی نے یہ کیسز اس وقت انیشیٹ کیے تھے نا. ضرور کیے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیسز انیشیٹ نہیں کیے گئے, لیکن میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک فیئر پروسیس سے ہونی چاہیے. اور میں اس کیس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو, ایک سیکرٹری صاحب ہیں جن کو آپ جانتا ہوں. تو کیا جو کیسز بنے تھے پرویز اشرف پہ, جو رینٹل پاور کے کیسز بنے, اب آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ کیسز ٹھیک نہیں بنائے تھے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے میں تو آپ کو اپنا موقف دے سکتا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ بری ہو گئے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ان کا کیس چلا ہے, کافی دیر چلا ہے, شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں, نیب کب سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے, اور آج انہوں نے فیصلہ عدالت نے کیا ہے کہ ان پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, اور اس وجہ سے عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے. لیکن وہ اکیلا کیس تو ایسا نہیں ہے. چلے میں PTI کا نہیں ذکر کرتا کیسز کا, میں تو بھی بڑی لمبی آپ کو لسٹ دینے والا تھا, لیکن آپ نے ٹوکا تو میں رک جاتا ہوں. میں کچھ اور کیسز کی بات کر لیتا ہوں, اپنی کیسز کی بات کر لیتا ہوں پارٹی کے. ابھی آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب کی
کے جو کیس ہے. پہلے میں ذرا اس کیس کو تھوڑا سا میں اس کیس کو تھوڑا سا سمجھ لوں نا. اب علی زیدی یہاں اسٹوڈیو میں آگے ہیں اور میرے ساتھ ہیں, ایسے کہتے ہیں جناب عرفان قادر صاحب. عرفان قادر صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. میں اس کیس کو, یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب والا ہے, عرفان قادر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ یہ جو نیا قانون بنایا نیب کے حوالے سے, جو ترمیم کی ہے پی ٹی آئی نے اپوزیشن سے مل کے کی ہے, اپوزیشن کی جماعتوں کی اس میں سپورٹ میرا خیال ہے شامل تھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جس کے نتیجے میں اب یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی پہ الزام ہوگا پبلک آفس ہولڈر پہ, تو پروسیکیوشن کو یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, اس کیس میں 22 ارب روپے کا ایڈوانس دیا گیا تھا رینٹل پاور کمپنیز کو, اور وہ بعد میں کوئی بجلی پروڈیوس نہیں کر سکیں. اب چونکہ قانون یہ بن گیا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ڈیسیجن میکر کو ذاتی طور پہ اس سے کوئی فائدہ ہوا, جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, جو نقصانات ہو گئے ہیں ریونیو کے, جو لاس ہوا ہے, سب کچھ وہ میٹر نہیں کرتا جب تک ڈیسیجن میکر کو کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں ہوگا, یہ کیس بنتا نہیں. اور اسی کی بیسس پہ راجہ پرویز اشرف اور لوگوں نے اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی, جسے عدالت نے منظور کر لی. ایم آئی رائٹ جناب عرفان قادر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب یو آر رائٹ, لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا تاکہ آپ کو چیز جو ہے وہ سمجھ آ جائے, کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس میں کہا گیا کہ اگر آپ کو پرسنل گین نہیں ہے تو پھر آپ افینس آف کرپشن میں نہیں آتے, لیکن لا کی پوزیشن 2012 میں بھی یہی تھی, اس سے پہلے بھی یہی تھی. اور جب افتخار چودھری صاحب نے یہ کیس میں بار بار وہ بلایا نیب کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ راجہ پرویز اشرف کو اریسٹ کیوں نہیں کر رہا ہے, اریسٹ کیوں نہیں کر رہا ہے, پھر انہوں نے رپورٹ مانگی اس وقت کے جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان سے کہ آپ ہمیں رپورٹ دیں, ہمیں بتائیں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ کلپیبل ہیں, کون کون لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے. تو وہ ہمارے جو تھے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل, ان کا نام تھا جسٹس رانا زاہد, انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے وہ رپورٹ پیش کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے سارا لا تھریڈ دیر دیکھا ہے, اور انہوں نے رپورٹ دی کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. اور یہ مس یوز آف اتھارٹی جو ہے اس وقت بھی یہ سمپلسٹر افینس نہیں تھی جب تک کہ پرسنل گین نہ ہو. اور جب افتخار چودھری نے یہ بات سنی تو وہ بہت آگ بگولہ ہو گئے تھے اور بڑے غصے میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ تمہیں نکال دیا جائے. اور اس پہ جو جسٹس رانا زاہد انہوں نے کہا کہ آپ میری بات کرتے ہیں, آپ کو کیوں نہ نکال دیا جائے. اس طرح سے چیف جسٹس سے بہت کراس ٹاک ہوئی, اور پھر ججز جو ہیں وہ کورٹ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے, اور وہ جسٹس جو رانا زاہد ان کو فورس نہیں کر سکے کہ وہ غلط کوئی رپورٹ دیں. تو یہ تب انہوں نے کہہ دیا تھا جسٹس رانا زاہد صاحب نے کہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز ہی غلط بنے ہوئے ہیں, سارے غلط بنے ہیں. 2012 میں جسٹس رانا زاہد نے کہہ دیا تھا, وہ بات آج ثابت ہو گئی ہے. کیونکہ یہ جو گین ہے مس یوز آف اتھارٹی جو ہے, جو ایز اٹ از جو پروویژن ہے اس پہ لکھا ہوا ہے, پرانے پروویژن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, سب سے پہلا فور موسٹ انگریڈینٹ اس کا یہ ہے پرسنل گین, اور اس کے بعد دوسرے کو فائدہ پہنچانا. تو تب بھی پرسنل گین جو ہے نا وہ فور موسٹ انگریڈینٹ اس کا تھا. اچھا, لیکن عرفان قادر صاحب پاکستان میں کیس تو ویسے کوئی بھی ثابت نہیں ہو رہا, وہ جو ہاں تو یہ بہت عرفان قادر صاحب پاکستان میں کیس تو کوئی بھی ثابت نہیں ہو رہا کسی پبلک آفس ہولڈر پہ. یہ کیسز بنائے اسی لیے گئے تھے تاکہ جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں ان کو پن ڈاؤن کیا جا سکے, پاکستان کے پالیٹکس کو ریگولیٹ کیا جا سکے. کا کیس بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا, لیکن اسے بدنام کر دیا جاتا تھا, ان کو تنگ کیا جاتا تھا, حکومتیں جو تھیں ان کو کمزور کیا جاتا تھا. یہ تھیم اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ یہ تھیم تو ہم پچھلے 20 سال سے اسی تھیم کو چلائے چلے جا رہے ہیں. اچھا چلے, یہ تو پھر بڑی مبارکباد دینے کی بات ہے پاکستان کی قوم کو کہ یہاں کرپشن کوئی ہوئی نہیں ہے. میرے ساتھ رہیں علی زیدی صاحب, کرپشن تو دراصل پاکستان میں ہوئی کوئی نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کی کرمنل انویسٹیگیشن دیکھیں اور فائنلی عدالتوں کے جو ریکارڈ دیکھیں, اس سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے, اور پاکستانی قوم کو آج ہمیں مبارکباد دینی چاہیے, مٹھائی کے ڈبے کھولنے چاہیے. کرپشن تو ہوئی کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں نے صرف کرپشن کا نعرہ مار کے پوری پالیٹکس پہ کنٹرول کر لیا. یہاں آج اس کیس سے یہ پتہ چلتا ہے, اور جو عرفان قادر صاحب بتا رہے ہیں, کرپشن تو ہوئی کوئی نہیں یہاں پہ. تین الگ الگ باتیں. پہلی بات ہے کہ جو ایکویٹل ہے, ان کی ایکویٹل ہے یا جو بھی کیس. سر میں بریک کے بعد آ جاتا ہوں آپ کی طرف, بریک لینی ہے مجھے, جلدی سے بات کمپلیٹ. اس میں کم از کم یہ تو پتہ چل گیا آپ کو کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی, کیونکہ کیسز ہم نے نہیں بنائے ہوئے تھے, پہلے کے بنے ہوئے. ٹھیک, ہم کوئی پریشر نہیں ڈال رہے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کیسز بنائے گئے تھے, پولیٹیکل بیسس پر بنائے تھے. ہم نے نہیں بنایا نا. اس وقت کے چیف جسٹس. آپ بتائیے کہ یہ دونوں جماعتیں ہیں, نون لیگ اور پی پی پی,
2010 میں 18ویں ترمیم لا سکتی ہیں مل کے, تو نیب کو بھی abolish کر دیتی ہیں. یہ تو رکھی ہوئی انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تھی ایک دوسرے کے. یہ کیسز تو انہوں نے بنائے, وہ جے ایڈگر ناصر چودھری نثار نے, وہ جے ایڈگر اوور تھا نا, وہ بھی یہی کرتا تھا امریکہ میں, کیسز بناتا تھا پولیٹیشنز پہ, جو FBI کے. یہ تو کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ 3 چیزیں تو سے واضح ہو جاتی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل کی جو پروسیکیوشن ویک ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے سہولت مرزا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نام لے گیا پھانسی سے پہلے, نام لے گیا کہ یہ لوگ ہیں جو جن کے لیے میں مرڈر کراتا تھا, یہ مجھے فلاں کرتے تھے, یہ مجھے فنڈ کرتے تھے, یہ میرا یہ کرتے تھے, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے مجھے بچایا, مجھے پولیٹیکل کے ساری تقریر آپ کو یاد ہے. بالکل صحیح. ان کو ہم نے امریکہ بھیج دیا. کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا کے اپنی گھوم رہا ہے, وہ اب پاکستان کا سیویئر بن گیا ہے. عزیر بلوچ کی جے ٹی کے پرائم منسٹر کیوں تقریریں کر کے ہمیں مسلیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم دیکھیں 70 سال میں 1 سال میں اگر ہم سارا, یا تو جمہوریت ہے نا, یہ ڈکٹیٹرشپ. کون کنوکٹ ہوا ہے یہ مجھے بتا دیں, ثابت کس پہ ہوا ہے؟ نواز شریف تو کنوکٹ ہو کے ڈسکوالیفائی ہو گئے نا, وہ تو ان کو پلیٹلیٹس کے چکر میں ابھی ہائی کورٹس میں سے ہونے دیں, کیسز کو آنے دیں. سپریم کورٹ نے کیا سر, لاہور ہائی کورٹ تک. سپریم کورٹ میں تو نواز شریف کو فارغ ہی کر دیا تھا نا. تو انہوں نے ان کو ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ کر دیا نا, کرپشن کا تو کوئی کیس ان پہ بھی ثابت ہے. سو دیرفور آپ کی بات میں 100% صداقت ہے, میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. 25,000 کا وکیل اور 25 لاکھ 50 لاکھ کا وکیل, بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بریک میں لے لوں. ناظرین, آپ سب کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں کہ بہرحال پاکستان میں کوئی کرپشن جو ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ہوئی ہی نہیں ہوگی کوئی. اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اگر میں سیدھا چل سکوں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی طرف. مصدق ملک صاحب, آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے عرفان قادر صاحب کو, جو اٹارنی جنرل رہے ہیں پاکستان کے اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو کیس تھا راجہ پرویز اشرف پہ, جو رینٹل پارک کے کیسز بنے, یہ در حقیقت اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے باقاعدہ زور دے کے بنائے تھے, اور اس وقت بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کنونس نہیں تھیں کہ کیس بننے چاہیے. آپ کی حکومت تھی, کیسز بنے, آپ کی حکومت کے تمام سیاستدانوں نے ان کا چھیڑ رکھی ہوئی تھی. راجہ رینٹل, اس پہ سارا میڈیا بھی آپ کے ساتھ تھا. اب آپ خود بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. اس سے تو پھر یہی ڈاکٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت پاکستان کے پولیٹیکل ماحول کے اندر کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کے حوالے سے پبلک آفس ہولڈر کی نہیں ہو سکتی. دیکھیں, میں آپ کو معلوم ہے کہ 2013 کے بعد سیاست میں آیا ہوں. اس سے پہلے کے عوامل مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ 2012 کا مقدمہ ہے, یہ ہمارے دور کا مقدمہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات میرے خیال میں یہ آپ چیک کر لیجئے گا, لیکن میرے گمان میں یہی آتا ہے کہ یہ مقدمات جو بنے تھے 2012 میں بنے تھے, اور سپریم کورٹ کے حکم پہ بنے تھے. وہ ایسا ہے کہ یہ سارا کیس پش کیا تھا اپوزیشن نے, میں اس حد تک ہے یہ اپوزیشن نے کیا تھا. پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, میڈیا بھی آپ سے سمپیتھیٹک تھا, اور افتخار چودھری صاحب بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں, بات تو مجھے کر لینے دینا. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی تو وفاق میں ہم نے کیسز کر دیے, یہ آپ کا مقدمہ ہے؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہمارے ساتھ تھا تو میڈیا نے مقدمہ کروا دیا تھا؟ یعنی سپریم کورٹ نے حکم دیا, اور بڑا سخت حکم دیا, نیب کو حکم دیا کہ فوری طور پہ اس کا جو ہے استغاثہ دائر کرو. نیب نے بلکہ عدالت کے کمرے میں کہا بھی کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے, ہمارا ایک پروسیس ہے, ہم پہلے انکوائری کرتے ہیں پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ان کو حکم دیا گیا کہ تم اس کا ریفرنس فائل کرو. اب یہ ریفرنس نیب نے اس وجہ سے کہا گیا کہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی, یہ آپ مقدمہ آج کر رہے ہیں. لیکن اس کو چھوڑ دیں, میں آپ سے لارجر بات کرنا چاہتا ہوں. لارجر بات یہ ہے کہ جو مقدمات 2 رخ سے میں اس کو دیکھنا چاہوں گا. ایک رخ تو یہ ہے کہ نیب جو مقدمات کر رہا ہے ان کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے کیسز ریفر کرنے کی کوشش کی, اب میں وہ نہیں کرتا. میں اپنے کیسز کی بات کی, MLN پہ جو ہوئے ہیں ان کی بات کر لیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب پہ کیس ہوا, اتنا ادھم مچا, لیکن جب ان کی ضمانت گئی ہائی کورٹ میں تو اس میں کیا لکھا گیا؟ ضمانت کی اپلیکیشن کے فیصلے میں لکھا گیا کہ آپ کا مقدمہ یہ ہے نیب کا کہ جب وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے تو انہوں نے امریکی حکومت کو انفلوئنس کر کے USAID کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ لگوایا, اور اس کنسلٹنٹ نے ایک پارٹی کو فیور کر دیا. یہ مقدمہ آپ لے کر آئیں. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. احسن اقبال صاحب کا مقدمہ دیکھ لیں. احسن اقبال صاحب کے مقدمے میں جب ان کی بیل لگی ہائی کورٹ میں تو یہ کہا گیا کہ اچھا بھائی, یہ اسپورٹس کمپلیکس جس نے اجازت دی تھی, جس کے پاس اتھارٹی تھی, اس کو شامل تفتیش کیا, اریسٹ کیا, اس پہ کیس کیا. کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر احسن اقبال پہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایک دفعہ اس جگہ کی نشاندہی کی تھی, اس وجہ سے کیا.
تو جب آپ اس طرح کے مقدمات بنائیں گے اور جب ون سائیڈڈ باٹم لائن آرگومنٹ تو یہ ہوا نا ڈاکٹر مصدق ملک کے جو کیسز بنتے ہیں اس حکومت میں بنے یا پچھلی حکومت میں بنے، جو بھی کیسز بنتے ہیں اور جن کو میڈیا سپورٹ کرتا ہے وہ فلمزی گراؤنڈز اور پریٹیکس پہ بنتے ہیں، جو یہی بات عرفان قادر صاحب نے بھی کہی ہے اس پہ، تو پھر تو بات تو سمپل ہو گئی نا سر کہ کیسز ہی غلط بنتے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسز ہی غلط بنتے ہیں. سر میں آپ کی باتیں 100% ایگری کرتا ہوں. نیب کا جو ادارہ ہے اب پھر یہ تو آپ نہیں مانیں گے نا. اب میں کیسے ثابت کروں گا کہ افتخار چودھری صاحب، اس وقت کوئی طریقہ نہیں میرا ثابت کرنے کا، اس پہ پوری ڈاکومنٹری چاہیے کہ افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ آپ کی حکومت کے حلیف تھے. اب میں کیسے ثابت کروں؟ تو اعتزاز صاحب جو لوگ سن رہے ہیں میرے اور آپ کے درمیان تو ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں کہ کیس آپ کی حکومت کے پریشر میں بنا تھا، اپوزیشن کے پریشر میں بنا تھا اور حکومت نے تو بنانا نہیں تھا، سپریم کورٹ نے بنایا. آپ اگر مصر آپ کا مقدمہ میں سمرائز آپ اون نہیں کریں گے تو میں کیسے، میں تو چاہ رہا تھا آپ اون کر لیتے اس کو. آپ میری بات سنیں گے، اگر آپ نے مونولوگ کرنا ہے تو میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا نا، میں کیسے جواب دوں گا بھائی؟ اگر تو آپ کا مقدمہ یہ ہے، میں تو زیدی صاحب کا لینا چاہ رہا تھا، آپ بات مکمل کریں، میں آپ زیدی صاحب کا ریسپانس لیں، آپ بات مکمل کریں. نہیں کوئی بات نہیں، میں بعد میں کر لوں گا، آپ زیدی صاحب سے لے لیں. جی زیدی صاحب واٹس یور ریسپانس ٹو جو ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا؟ دیکھیے میں جو آپ خاقان عباسی صاحب کی بات کی، انہوں نے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں بیکاز آپ کا سوال تھوڑا لارجر امبریلا کور کر رہا ہے. جو لوگ ہیں پروسیکیوشن میں، جو بیوروکریٹک سیٹ اپ اس ملک کا بنا ہوا ہے پچھلے 3-4 دہائی سے، جو لوگ کیسز چلانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے کمپلیسنٹ ہیں. سارے نہیں، میجورٹی آف دیم. دیئر فور وہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے تو یہ کام کر لیتے ہیں لیکن وہ کمپلیٹ پہنچاتے نہیں ہیں آخر تک، اور وہ کیسز ویک بناتے ہیں اور اوپر سے پروسیکیوشن بھی ویک ہوتی ہے. میں یہ ایگری کر رہا ہوں، یہ اس میں کوئی یہ میں دو رائے نہیں لگا رہا، کیونکہ ہمیں ابھی ہوئے ہیں 2 سال بھی نہیں ہوں گے، 2 سال اگست میں، اور جو باقی پچھلا سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ سارا یہاں ہم انہیریٹ کیا ہے. جیسے اکانومی انہیریٹ کی تھی نا، سسٹم بھی انہیریٹ کی تھی. ہم 5 سال سے نعرہ 5 سال سے نہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ، ہماری تو پارٹی 96 سے شروع ہوئی ہے، تحریک انصاف. ٹھیک، اکاؤنٹیبلٹی تو ہمارا کور پوائنٹ، ہمارا اکاؤنٹیبلٹی، اور ہم اس پہ آج بھی کھڑے ہیں. لیکن آپ اس میکینزم کو ٹھیک بھی نہیں کر پا رہے. میکینزم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے، مور دین ایکسپیکٹڈ، آئی ول ایکسیپٹ، لیکن یہ میکینزم ہوگا بھی ٹھیک اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی بھی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ ایک کیس میں کوئی بچ گیا ہو اور ایسا ایسا جب لوگ ہم چینج کر رہے ہیں، لوگوں کو ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ کدھر کدھر ہیں. میں اپنی وزارت میں بتاتا ہوں آپ کو کون کون سے لوگ کدھر کدھر ہیں. لیکن دیکھیں نا، دوسرا کورٹس کا بھی ایشو ہے. اب میری وزارت میں ایک صاحب ہیں جو 2012 سے اسٹے پہ ہیں لیکن تنخواہ لے رہے ہیں. 8 سال ہو گئے، 20 گریڈ یا 21 گریڈ کے آفیسر ہیں. میں کیا کروں؟ میں تو 2018 میں وکیل بنا ہوں نا. 4-5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، کام پہ آتے نہیں ہیں. ٹھیک، تو بیسیکلی سرنڈر میں سرنڈر نہیں، تقریریں کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی، آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی، پروسیس ہم ٹھیک کریں گے. So it is not going to be overnight. میں کراچی الیکٹرک سپلائی کی ایشو پہ ذرا علی زیدی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو ہم سوچنے کا موقع دے دیتے ہیں. اس کے اوپر آپ سے کوئک میں کامنٹ لے لوں کہ اب آپ کا پھر اس پہ کیا استدلال ہے کہ پاکستان کی اس سیاسی کلچر میں جس کا آپ بھی حصہ ہیں اور یہ علی زیدی بھی حصہ ہیں، یہاں پہ کیا احتساب ہو سکتا ہے پبلک آفس ہولڈر کا؟ میں سمجھتا ہوں جی، اگر آپ بورڈ احتساب کرنا چاہتے ہیں تو استحصال چھوڑنا ہوگا. سیاسی انتقام آرائی کا جو طریقہ کار ہے وہ چھوڑنا ہوگا. آپ جب سے شروع کر دیں، میں اس وقت انگلی ان پہ اٹھاؤں گا، یہ مجھ پہ اٹھا سکتے ہیں، ہم دونوں مل کے کسی تیسری پارٹی پہ اٹھا دیں گے، لیکن جب بھی سٹارٹ لینا ہے ہمیں سٹارٹ احتساب سے لینا ہے. تو اگر ہم اس کا، اور اب اتنا یہ ملائن ہو چکا ہے ادارہ بھی اور یہ پورا عمل بھی، کہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک ایسی ایجنسی کو جس میں انٹیگریٹی ہو اس کو یہ دیا جائے. یہ جو ایکسٹرا قوانین ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو قانون کی روح کے خلاف ہیں، ان قوانین کے ذریعے نہیں بلکہ ریگولر جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کے ذریعے حقیقت میں احتساب کیا جائے. جب آپ نے ایک طاقت دے رکھی ہے اور ایک حکومتی ادارہ ہے
آپ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے کہ بغیر کوئی استغاثہ فائل کیے ایک شخص جو ECL پہ بھی ہو وہ ملک سے جا بھی نہ سکتا ہو, وہ کسی چیز کو انفلوئنس بھی نہ کر سکتا ہو, لیکن آپ نے یہ ڈسکریشنری طاقت دی ہوئی ہے کہ چاہے وہ استاد ہوں 70 سال کے جو لاٹھیاں پکڑ کے چل رہے ہوں وہ ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں, وہ سیاستدانوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں. پھر حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب آپ زیادہ سختی سے بات کرتے ہیں کچھ دن کے بعد پکڑے جاتے ہیں, پھر 1-1.5 سال آپ کا زندگی میں کا جیلوں میں گزر جاتا ہے, 1-1.5 کروڑ روپیہ وکیل لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ شاید صحیح کہہ رہے ہیں, آپ شاید صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا موقف بھی آ گیا. پرابلم یہ ہے کہ جب میں یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ نیب کا ادارہ, اس کا چیئرمین, اس کے تمام قوانین, اس کی پوری کنسپشن جو ہے وہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی ہے. تو بہرحال ختم کر دیتے ہیں, اس ایشو پہ آ جاتے ہیں کہ کراچی شہر جو ہے اس میں گزشتہ کئی دنوں سے, 1 ہفتے سے زیادہ جو ہے بس, تو پھر ہم ایک اسی میں گھومتے رہیں گے نا, ایک بند گلی میں ہم گھومتے رہیں گے کہ اس آرگومنٹ, اسی لیے میں نے کہا اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. سننے والے جو ہیں ان کا بھی اپنا دماغ ہے, دل ہے, وہ بھی ظاہر اپنا فیصلہ کر لیں گے. فیصلہ تو انسان نے خود ہی کرنا ہوتا ہے اس ڈیبیٹ کا. کراچی شہر میں گزشتہ کئی دنوں سے, جس شہر سے آپ ہیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس شہر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہاں سے آپ نے الیکشن جیتا ہے, وہاں پر برے حالات ہیں لوڈ شیڈنگ کے, اور کے الیکٹرک نے اپنی پوری ایکسپلینیشن دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں فرنس آئل نہیں مل رہا, وفاقی حکومت ہمیں فرنس آئل دینے سے قاصر ہے. اب آپ نے امپورٹ شروع کی ہے, کون ذمہ دار ہے اس کے اوپر؟ پوری انکوائری بیٹھ رہی ہے, اور وہ جو گرمی میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے دنوں سے 10 دن نہیں دیکھیں انکوائری سے کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے یہ نیب کا قصہ انکوائری سے نہیں, شوگر کی انکوائری سے کیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی نے روکا ہے؟ ہم جو انکوائری کریں گے وہ پوری ہوگی, ہم سے پہلے کی بھی نہیں ہے. اس کے اوپر 100% انکوائری ہوگی. اور کراچی کے فرنس آئل کیوں نہیں ہے یا کیا الیکٹرک نے کیا؟ دونوں چیزوں پہ وی نیڈ ٹو فائنڈ. اصل میں تو یہ تو کیا الیکٹرک کا ورژن ہے, ایک سرکار کا بھی ورژن ہوگا, اینڈ دین ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے. اگر آپ نے کراچی جیسے شہر میں بجلی نہیں دی تو آپ اکنامک ریوائول, آپ کا ایک پائپ ڈریم ہے, کراچی کو آپ نہ ٹھیک کریں, پاکستان کا اکنامک ریوائول ہونے کوئی نہیں لگا. پورٹس وہاں ہیں, دھندا سارا وہاں ہے, انڈسٹری وہاں ہے, سو دیرفور کراچی کا تو. اور جو ہماری کیپیسٹی 3100 میگا واٹ کی تھی, اس وقت 3400 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے. گرمی کی وجہ سے پروڈیوس ہم کر رہے ہیں 2800, بیکاز ہمیں فرنس آئل نہیں ملتا. 100 میٹرک ٹن فرنس آئل. جی ان کا پوزیشن ہے. میں تو کیونکہ اسمبلی میں تھا, میں نے بالکل سرسری بعد میں ان کی پوزیشن یہ پڑھی ہے. میں ان سے بات کروں گا, مونس جو بھی ان کے CEO ہیں صاحب, آئی وانٹ ٹو ٹیک ہز پوزیشن. اور میں کل CCOE کی میٹنگ میں بھی آئی ول پک اٹ اپ اینڈ آئی ول آسک کہ یہ کیا ہے. ٹھیک چلیں. دیر از ایک کمیٹی ہے نا, ایک میرے پاس ایک وینیو ہے نا, میں CCOE میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں کہ یہ کئی نے کہا ہے تو حکومت کا کیا ہے. اس مسئلے کو آپ ٹیک اپ کریں گے. وقت میرا یہاں پہ ختم ہوا. علی زیدی صاحب کا بھی, سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا بھی بہت شکریہ, عرفان قادر صاحب کا بھی بہت شکریہ. فیڈرل گورنمنٹ اس ایشو کو اٹھائے گی, کراچی شہر کے ایشو سے بے خبر نہیں ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سے ہم بات کریں گے. ہندوستان اور چین اور پاکستان کے درمیان جو جس قسم کی ٹینشن و تناؤ کی سی کیفیت ہے, ہو کیا رہا ہے, چونکہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر چائنا ایکسپرٹ بھی ہیں, پاکستان کے ایمبیسڈر بھی رہے ہیں چائنا میں, اقوام متحدہ میں پاکستان کے ریپ رہے ہیں. ان سے بات کریں گے مختصر اس حوالے سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جناب سردار مسعود خان صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ کو یاد کرواؤں گا کہ سردار مسعود خان صاحب نہ صرف پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ہیں بلکہ بہت دیر تک پاکستان کے ایمبیسڈر رہے چین میں. چینی زبان میں فلوئنٹلی بات کرتے ہیں, چینی لٹریچر کا بہت گہرا مطالعہ ہے, پاکستان کے مندوب رہے, پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو رہے اقوام متحدہ میں, اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل معاملات پہ. پریزیڈنٹ صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دس ڈسکشن. بہت بہت شکریہ. پریزیڈنٹ صاحب میرے سامنے جو بہت سے ایشوز ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان میں, جو ٹینشنز تھیں, اسٹینڈ آف تھا, اس میں گزشتہ 1 ہفتے 10 دن سے مسلسل اس بات کا یہ بات سامنے آ رہی ہے جس کو اب تقریباً تمام سائڈز مان رہی ہیں, ہندوستانی کامنٹیٹرز بھی اس کو مان رہے ہیں, کہ لداخ کو جو ہندوستان نے 5 اگست کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا اگست 2019 میں, چینی اس پہ بڑے سخت برہم تھے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو دوسرا ہمارے سامنے ایشو یہ ہے کہ اس کا آؤٹ فال کیا ہوگا, بیکاز بہرحال ہندوستان کو جس قسم کی شکست کا سامنا ہے, جس قسم کی پریشانی کا سامنا ہے, ہندوستان ایک امریکہ کا ایلائی ہے اسٹریٹجک, اور پاکستان چین کا ایلائی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کا انالیسس جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے ویورز تک پہنچ سکے. سب سے پہلے یہ سمجھائیں کہ ایسٹرن لداخ, چین اور کشمیر یہ کیسے فٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ علاقہ چین کے لیے بہت اہم ہے, اور مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لداخ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں ہے, کچھ پاکستان میں ہے, کچھ چین کے پاس ہے. تو اس لیے یہ اس کا جو جموں و کشمیر ریاست ہے, جموں و کشمیر کا جزو لا ينفك ہے, لیکن لداخ میں جو ہے
ہندوستان اور چین کے درمیان ایک جھگڑا بھی ہے. اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ایک چوطرفہ جنگ شروع کر دی ہے، یعنی اس نے اپنے پورے کے پورے نیبرہڈ میں جنگ شروع کر دی ہے. اس نے مطلب چھوٹے ممالک ان سے جنگ کر رہا ہے، پاکستان کو ہر وقت دھمکی دیتا تھا، اس کو دشمن نمبر 1 کہتا تھا، اور اس کے بعد اب اس چین سے بھی متصادم ہو گیا. تو بات وہ کرتا ہے امن و آشتی کی، لیکن یقین رکھتا ہے وہ جنگ و جدل کے اوپر. اچھا، اب اس کے پاس سہارے کیا رہ گئے؟ 2. ایک سہارا یہ رہا ہے کہ جی امریکہ اس کی حمایت کرے گا، پشت پناہی کرے گا. اس میں سے سخت مایوسی ہوئی ہے، کوئی ایک روکھا پھیکا سا بیان دیا ہے صدر ٹرمپ نے. کیا امریکہ ہندوستان کو تنہا چھوڑ دے گا پریزیڈنٹ صاحب؟ نہیں، تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ اسے نوکر چاکر کے طور پر استعمال کرتا ہے، اسے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک قسم کے وہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے محدود مقاصد کے لیے اس طریقے سے وہ للکار کے چین کے آمنے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. اور دوسرے یہ جو اس نے کوڈ بنایا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک 4 رکنی محاذ جو ہندوستان نے کھڑا کیا ہوا ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، اور ہندوستان اس میں سب سے زیادہ متحرک ہے. آسٹریلیا سے کوئی آواز نہیں آئی، جاپان سے کوئی ایسی توانا آواز نہیں آئی. تو ہندوستان کے قسم کی صفاتی تنہائی ثابت ہوئی ہے، سامنے آئی ہے. اب وہ بھاگا گیا ہے، جو ہے ان کا راجناتھ سنگھ جو ہے روس گیا ہے وہاں اسلحہ خریدنے کے لیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس 3 سہارے ہیں. ایک امریکہ کا سہارا ہے اور وہ کوئی مضبوط سہارا نہ نکلا. دوسرا سہارا یہ ہے کہ وہ معاشی مقاطعہ یا جو ہے اس کے ساتھ ایک قسم کی معاشی پابندیاں چین کے اوپر عائد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ 2 دھاری تلوار ہے. اس سے چین کو تو کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، ہندوستان کو زیادہ نقصان ہوگا اگر چین کی ہندوستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندوستان کو گروم کیا، ایوالو کیا امریکہ نے ایک ایز اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ گزشتہ 20 برس سے، جس میں لموا اور بہت سے ایگریمنٹ جو ہیں وہ کیے گئے، نیوکلیر ڈیل کی گئی، اس کو نیوکلیر سپلائی گروپ میں لانے کی کوشش کی گئی. اب جب ہندوستان چین کے ساتھ ایک عجیب و غریب مشکل صورتحال میں پھنس گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہندوستان کو مدد نہیں کرے گا، چین کے ساتھ کوئی آخر اس کا ایک گلوبل آؤٹ فال ہوگا، اس کا ایک گلوبل امپیکٹ ہے اس پوری صورتحال کا. اگر امریکہ ہندوستان کو بیل آؤٹ نہیں کرتا تو ہندوستان امریکن کیمپ سے نکل کے چین کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرے گا. دیکھیے، ہندوستان جو ہے اس کی توقعات اپنی جگہ پہ، لیکن جو واشنگٹن میں ان کی پالیسی کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے، وہ کنزرویٹوز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، یا کنزرویٹوز ہوں یا لبرلز ہوں، یہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگیں امریکہ کی نہیں ہیں وہ نہیں لڑنی چاہیے. اور یہ جنگ ایک اعتبار سے امریکہ کی بنتی ہے، وہ چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے اور ہندوستان کو انڈو پیسیفک میں دا ملاکا اسٹریٹس، اس کے بعد نکوبار اور انڈمان آئلینڈز جو ہے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب اگر ہندوستان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر تائیوان میں، ہانگ کانگ میں، ساؤتھ چائنا سی کے اندر، فلپینز کے اندر، آسٹریلیا، وہ ساری جگہوں پہ امریکہ نے امیدیں تو دلائی بھی ہے سب کو، وہ تو سارے کولیپس کر جائیں گے. دیکھیے، میں قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا. ان کی خواہش بھی ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ ہندوستان کی مدد کریں، لیکن اس وقت جو ہے امریکہ میں ایسی صورتحال ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہندوستان کے بہت ہی بڑے حامی ہیں اور حلیف ہیں، وہ خود مشکلات کا شکار ہیں. انتخابات، کووڈ-19 اور اس کے علاوہ جو ہے ریسزم کے جو معاملات ہیں ان کی توجہ بٹی ہوئی ہے. تو یہ اس وقت ایک اعتبار سے ہندوستان کے لیے غلط وقت تھا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک شروع میں ہی سوال پوچھا تھا، اس کا جواب دینا بے حد ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے کشمیر کے اوپر گہرے اثرات مرتب ہوں گے. ہندوستان کی پچھلے 73 سال سے یہ کوشش رہی ہے کہ کشمیر کو ایک اندرونی مسئلہ بتایا جائے، داخلی مسئلہ بنایا جائے. تو چین کے انوالو ہونے کی وجہ سے یا اس تصادم کی وجہ سے یہ مزید ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے. اور اس کے بعد اس میں ایک اور چیز، ایک جہد کا اضافہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ جو جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ صرف جو ہے ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں رہ گیا، اس کا تعلق اب جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے مستقبل، سیاسی مستقبل سے ہوگا. اسی حوالے سے جب 15 اور 16 تاریخ کی درمیانی رات کو ہندوستان کی فوج نے اپنی پوزیشن امپروو کرنے کی کوشش کی اور چینیوں نے ان کی پٹائی کر دی، بہت سی ہندوستانی ڈیتھس ہو گئیں 20 سے زیادہ. اس کے اگلے ہی دن پاکستان میں ان یوزل جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں تینوں سروسز کے، ایئر فورس، نیوی، آرمی، ان کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ انٹیلیجنس بریفنگ ہوئی. پاکستان میں خطرہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ ہندوستان پریشان ہوگا،
नरेंद्र मोदी कॉर्नर होंगे, उतना ज़्यादा ख़तरा है कि आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हिंदुस्तान कोई फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है अपने आवाम की तवज्जो चीन से हटाने के लिए। चीन से तसादम से पहले भी उन्होंने ये तैयारी की हुई कि तमाम जो हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स हैं और उनके जो सियासी कायदीन हैं भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ जो है किसी अस्करी कार्रवाई की मनसूबाबंदी की हुई है, जिसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। इसका कितना खतरा है? हो सकता है इसका एक बहुत कभी इम्कान है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि जो चीन ने इक़दाम किया है, क्योंकि मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो LOC है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और ऊपर से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसका संगम भी कश्मीर में ही होता है। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि हमने तो पहले से अस्करी सफबंदी की हुई थी इन खदशात के पेश नज़र, चीन ने भी सफबंदी की है। तो इस तरीके से एक चीन और पाकिस्तान की अस्करी अलाइनमेंट हुई है और इसमें ये याद रखिएगा कि ये अस्करी अलाइनमेंट इजाफी है और अभी हाल ही में हुई है इस तरह से, क्योंकि इससे पहले सफारती अलाइनमेंट हो चुकी है। गुज़श्ता बरस आपको याद होगा कि चीन ने एक सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान की मदद की सलामती काउंसिल में और वहाँ जो है हम 3 इजलास जो है गैर रस्मी इजलास 50 साल के वक्फे के बाद सलामती काउंसिल में करवा पाए थे। तो लिहाजा ये जो है ये जो एक नया दुनिया में पे नक्शा उभर रहा है, लद्दाख के उसके गहरे असरात होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि इनके जो खुफिया मुज़ाकरात हुए, पस पर्दा मुज़ाकरात हुए हिंदुस्तानी और चीनी हुकाम के और उसके बाद इनके जो कमांडर्स हैं, तो उसमें खास तौर से चीन ने ये नुक्ता उठाया कि जी क्या सर वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज़ाद कश्मीर, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद खान जो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे चाइना में और अक़वाम मुत्तहिदा में, हमें एक तज्ज़िया, एक एनालिसिस पेश कर रहे थे हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है। अभी आपने देखा, फैसला आपका है नाज़रीन। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।